अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब का, और आज का मौजूद गुफ्तगू है अकीदा तौहीद, ज़ात व सिफ़ात बारी ताला। तो मोहतरम मुफ्ती साहब, आपका स्वागत है, आपको खुशामदीद कहा जाता है। सबसे पहले आप ये बताएं कि तौहीद होती क्या है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तौहीद, और उसके बाद जाहिर सी बात है आप ज़ात और सिफ़ात बारी ताला की बताएंगे। तो सबसे पहले प्लीज़ वेलकम, और तौहीद का लफ्ज़ी मायने बयान कर दें। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह अच्छा सेशन रखा गया अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं आपका और आपकी टीम का मशकूर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस तरह सही इल्मी नशिस्तें हमें करने की तौफीक अता फरमाए और सही मानों में अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म हक़, इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल करने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमाए और हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी रज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सर। अब मैं मौजू की तरफ आता हूँ। आपका पहला सवाल माशाल्लाह बहुत अच्छा है कि तौहीद क्या है। मैं इसमें दो चीज़ें आपको बयान करता हूँ। सबसे पहले तो लुग़वी और इस्तिलाही माना, और इससे पहले मैं आपको एक टेक्निकली चीज़ भी आपको बता देता हूँ। देखें, लफ्ज़ तौहीद ये अहदुन से मुश्तक है। इसका जो ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो जो माखज़ है वो अहदुन है, और अहदुन का मतलब होता है यकता। ये ज़हन में रखिएगा, अहदुन का मतलब वाहिद भी होता है, लेकिन वाहिद इसका बाद वाला माना है। जो इसका माना असली है वो है यकता, यगाना, यानी एक ऐसी चीज़ या ऐसी हस्ती, ऐसी शय के जो एक ही हो, उस जैसी कोई ना हो, इसको कहा जाता है अहद। और अहद को मानना ये कहलाता है तौहीद। यानी जिस आहद को हम माने या कोई भी माने, हम माने या कोई भी हो, तो ये है तौहीद। अब मैं इसके अगेंस्ट जो वाहिद वाला माना लेता है, मैं उसका भी आपको थोड़ा सा तनाजुर बयान कर दूं। वाहिद जो होता है वो एक ऐसा एक है कि जिस जैसा कोई और ना पाया जाए। आहद का मतलब है यकता, यगाना, कतन किसी सूरत उस जैसा नहीं होता। वाहिद ये है कि हम मानते हैं कि उस जैसा कोई ना पाया जाए, लेकिन अगर पाया जा सकता है तो उसको उस माना पर वाहिद कहेंगे कि जो उसको उसमें सिफत खासियत होगी, तो उस माना पर उसको हम वाहिद कह सकते हैं। लेकिन आहद एक ही होता है, आहद फिर कोई और नहीं हो सकता। वाहिद कोई और हो सकता है दूसरी सिफत के एतिबार से, दूसरे माना के एतिबार से, दूसरे तताबीक के एतिबार से। वाहिद कोई और हो सकता है, आहद कोई और नहीं हो सकता। तो ये आहद और वाहिद का एक मैंने आपको सिंपल सा माना आपको वाजे कर दिया है। तो आहद को मानना ये तौहीद कहलाता है। तो तौहीद जो है इस्तिलाही माना में, लुग़वी माना में मैंने आपको बता दिया, आहद को मानना। और इस्तिलाही माना में एक ऐसी हस्ती जिसने तमाम कायनात आलम की तमाम अशिया को पैदा किया हो और ख़ुद किसी से पैदा ना हुआ हो। तमाम कायनात की तमाम अशिया को, तमाम कायनात की तमाम ज़ातें जितनी भी हैं, तमाम को, जोहर जितने भी हैं, अफ़आल जितने भी हैं, आमाल जितने भी हैं, और इसके हटकर जितनी भी चीज़ें मुतसव्वर फ़ी ज़हन यानी जहन में आ सकती हैं, इन तमाम को मानना, इन तमाम को क्रिएट करने वाला जो है उसको मानना, ये तौहीद का बेसिक पॉइंट है। यानी जिसने पूरी कायनात को बनाया हो, उसमें इंसान भी आ जाते हैं, हैवान भी आ जाते हैं, जमादात भी आ जाते हैं, नबातात भी आ जाते हैं,
تو کائنات کے یہ سورج ستارے سب کائنات کا پورا سسٹم آ جاتا ہے، جس کو آج عقل انسانی اپنے تصور میں لے سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو جس نے بنایا اس کو ماننا اور اس کو وحدہ لا شریک ماننا کہ وہ کوئی اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یہ ہے اصل توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور اس کا جو انطباق ہے وہ صرف ایک ہی ذات پر ہے، اور وہ ذات ہے اللہ کی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی ہے، اور اللہ ہی کی ذات وحدہ لا شریک ہی ہے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، آپ کی بات سن کر، توحید کا لفظ سن کر ہم بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہتے ہیں، حالانکہ ہم لوگ پہلے سے مانتے ہیں کہ صحیح اور پکی سچی توحید پر صرف آریاز ہیں اور آپ مسلمان لوگ نہیں۔ پہلے آپ اپنی بات جاری رکھیں سر، پھر سوال کر لیں گے، شکریہ۔ آپ سوال کریں۔ میری توحید والی جو بات ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ٹوٹل کلیریفیکیشن کرنی ہے اور عقیدہ توحید واضح کرنا ہے۔ یہ میں نے لغوی اور اصطلاحی معنی بتا دیے۔ اب اگر سوال کرنا ہے تو سوال کرنے، ورنہ پھر میں اپنی گفتگو کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں۔ محترم مفتی صاحب، اس کے لیے تو مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑے گا، وہ آپ ابھی بتانا چاہیں ابھی بتا دیجئے، بعد میں بتانا چاہیں بعد میں بتا دیجئے، کہ آپ لوگ ماشاءاللہ خیر آپ تو مفتی ہیں، کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہی توحید پر ہیں اور غیر مسلم توحید پر نہیں؟ کیا آپ بتانا پسند فرمائیں گے سر؟ تو بتائیں، شکریہ۔ جی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا عقیدہ توحید ہے، جس طرح مسلمان مانتے ہیں، اس طرح تمام مذاہب مختلفہ نہیں مانتے۔ اب میں اگر فردر پیش کروں تو میں آپ کو بتاؤں، عیسائی کا نقطہ نگاہ بتانا چاہتا ہوں کہ عیسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو مانتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو متصلاً اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، یا مریم کو اللہ کی زوجہ مانتے ہیں، تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں اس تناظر میں تو پھر وحدت کا جو میں نے معنی بیان کیا، احدیت کا، تو یہ ٹوٹتا ہے۔ ایک بات، وحدت کا معنی ٹوٹنے کے ساتھ دوسرا اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ جب وحدت ٹوٹ گئی تو وحدت ٹوٹنے کے ساتھ ہی احتیاج الی الغیر، یعنی غیر کی محتاجی بھی آ گئی، کیونکہ شوہر بیوی کی طرف رغبت کرتا ہے، اور رغبت اس شخص کو ہوتی ہے جو کسی کا محتاج ہو یا کسی چیز کی اس کو خواہش ہو اور وہ حاصل کرنا چاہتا ہو، اس کے پاس وہ چیز نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، احدیت ہے، وہ ایسی ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے۔ یہ اسلامی نقطہ نگاہ ہے، وہ قطعاً و اصلاً کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک اس اعتبار سے ہے، نہ وہ ذات میں کسی کا محتاج، نہ وہ صفات میں کسی کا محتاج۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو غرض ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرے اور پھر وہ اپنی خواہش کے اعتبار سے پیدا کرے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو احتیاج الی الغیر ہی نہیں ہے۔ تمام کائنات جو بنی ہے، وہ کائنات بنانے کا جو مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کو اس چیز کی حاجت تھی، نہیں، بلکہ اس نے ایک سسٹم تیار کیا، اور سسٹم تیار کرنے کے بعد مخلوقات کو دیکھا کہ وہ مجھے مانتی ہے یا نہیں مانتی، تو وہ علی اعتبار مخلوق ہے، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اب اسی طرح ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور پھر اللہ کا بیٹا ماننے پر بھی یہی اعتراض وارد ہوگا جس طرح بیوی ماننے پر اعتراض ہوا۔ باپ بیٹے کی خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی طرف مائل ہو؟ اس کے پاس تو ہر چیز ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب احدیت ہے اس کی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جب وہ کسی چیز کی اس کو حاجت نہیں ہے، غرض و غایت نہیں ہے اس کے لیے، وہ کسی غرض میں کام نہیں کرتا، یا کسی غرض کے لیے اس نے کائنات نہیں بنائی، کوئی سسٹم تیار نہیں کیا کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس کو عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، عبادت کی ضرورت ہمیں ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کا سچا پکا عقیدہ ہے۔
ہمیں عبادت کی ضرورت ہے، ہمیں خیر و شر کے حوالے سے ہمارے لیے مسائل ہیں. خیر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ایک اچھی امید ہے، شر کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کہاں کی اچھی امید رکھیں. خیر اور شر یہ اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی پر منطبق ہے، یہ کوئی اور سسٹم نہیں ہے، کوئی الگ سے کوئی نظام نہیں ہے. تو اسی طرح جس نے اللہ کو بیٹا بنا لیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا، تو پھر اس نے اللہ کو احتیاج الی الغیر ثابت کر دیا کہ وہ محتاج ہے کسی بیٹے کا. اب تیسرے نمبر پر ہم آتے ہیں ہندو عقائد کی طرف. اب آریہ کا کنسیپٹ کیا ہے یہ آپ کلیئر کریں، واضح کلیئر کریں. اگر اس طرح کا ان کا کنسیپٹ ہے جو مسلمانوں کا ہے تو پھر عقیدہ توحید پر وہ پھر ہمارے ساتھ ہی ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ یہ دیکھیں. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک توحید کا اقرار کرتے ہوئے ہم مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اور آریہ بھی اسی طرز پہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اسے کوئی سسٹم چلانے کے لیے کسی شیو کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی نظام چلانے کے لیے وہ کسی گنیش کی ضرورت نہیں ہے، اسے کوئی مہاشکتی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسے فرد کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اس کا سسٹم آ کے چلائے، دنیا میں کوئی اچھائیاں کرے، یا کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو دنیا میں شریر کرے تو اس کی قدرت میں کوئی نقصان آ جائے گا، یا کوئی اس کے کائنات میں کوئی نقصان وارد ہو جائے گا. تو ایسا کوئی نہیں ہے. اگر اس طرح کا کنسیپٹ جو کہ ہمارے ہاں عموماً ہندوانہ عقائد میں پایا جاتا ہے کہ بھئی وہ آیا تو پھر اس کے بعد دوسرا آیا تو پھر وہ اس طرح یعنی کہ چلتے چلتے وہ پھر کسی اور کو مانتے ہیں، پھر وہ آگ کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، پانی کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بندے رکھے، یہ آگ کے سسٹم کو چلائیں گے، یہ پانی کے سسٹم کو چلائیں گے، تو پھر یہ پیسوں کے سسٹم کو چلائیں گے، تو یہ زمین مٹی کے سسٹم کو چلائیں گے، تو پھر اسی طرح یہ جو ہے پانی بارش ہوا وغیرہ سارے، تو یہ سارے جو چار ہیں یہ چیزیں یہ ان کو چلائیں گے، تو وہ فلاں کو چلائے گا، تو وہ فلاں کو چلائے گا، انسانوں کا نظام فلاں چلائے گا، کائنات کا نظام فلاں چلائے گا، ستاروں کا نظام فلاں چلائے گا. تو یہ سارے جتنے بھی کنسیپٹ ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا قطعاً و اجماعاً. میں آپ کو واضح ایک خاص پوائنٹ میں کلیئر کر دوں کہ اللہ کی ذات وہ ہے، مسلمان کا یہ سچا پکا عقیدہ ہے کہ اگر آگ جو ماچس کی تیلی ہم آگ لگاتے ہیں تو یہ آپ کا کنسیپٹ ہو سکتا ہے، یہ عام انسان کی سوچ ہو سکتی ہے، کسی فرد واحد کی سوچ ہو سکتی ہے کہ بھی یہ ماچس کی تیلی سے آگ جلی ہے. نہیں 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 نہیں، ماچس کی تیلی میں قدرت ڈالنا آگ پیدا کرنے کے لیے یہ اللہ کا کام ہے. پھر اس کے بعد ماچس کی تیلی ایک خاص طرز پہ کسی جگہ پہ لگی، پھر اس کے بعد جو آگ بنی یہ بھی اللہ نے پیدا کی، ماچس کی تیلی بھی اللہ نے پیدا فرمائی، اور اس پر جو اثر ہوا یعنی اس کے بعد جو نتیجہ اخذ ہوا آگ کا پیدا ہونا، یہ سبھی اللہ نے پیدا کیا ہے. انسان نے صرف اس کی ترتیب دی ہے، اس کو ایک سسٹمیٹک نظام میں لے کے آیا ہے، نہ کہ انسان اس کا خالق ہے. تو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. اس کنسیپٹ کو سمجھیں، یہ ہے مسلمانوں کا سچا پکا عقیدہ توحید. محترم مفتی صاحب، جب آپ کو خدا کا بیٹا ہونے پہ اعتراض ہے جو کہ صرف ایک ہی ہے، تو کیا آپ کو اس بات پہ بھی اعتراض ہونا چاہیے پھر تو جو آج کی دنیا میں لگ بھگ 200 کروڑ آبادی بیٹھتی ہے مسلمانوں کی نیئر اباؤٹ، اور وہ سب بیٹے بیٹیاں ہیں امہات المومنات کی، یعنی کہ رسول اسلام صاحب کی بیویوں کی. تو ظاہر سی بات ہے جب بیویوں کی اولادیں ہیں تو شوہر کی بھی ہوں گی، تو ان کی بھی اولادیں ہیں. تو آپ اس پہ بھی اعتراض کریں گے سر، یا اس پہ خاموش رہیں گے محترم؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ جو سوال ہے یہ رسالت سے اٹیچ ہے، تو آپ موضوع سے ہٹ رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا موضوع میں ہی رہا کریں تو زیادہ مناسب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی امہات المومنین ہیں ہم تمام مومنین کی تمام مومنین کی ان کو مائیں کہتے ہیں. تو از سبیل نسب، از سبیل سلبن ہم نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام مومنین یا مومنات امہات المومنین کی سلبی بیٹے یا بیٹیاں ہیں یا نسبی بیٹے یا بیٹیاں ہیں. تو یہ صرف اور صرف اسلام کے اعتبار سے ہیں.
کہ اسلامی اعتبار سے، ایمان بالایمان کے اعتبار سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے بھی ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ ان معنی پر نہیں ہے کہ بھی وہ نسلاً یا پھر نسباً ان کی مائیں ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ محترم مفتی صاحب، تو آج تک آپ کو کون سا ایسا مسیحی ممبر ملا ہے جس نے یہ کہا کہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے نطفے سے ہیں عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام؟ سر ایک ریکارڈ بتا دیں جو آپ نے اس آڈیو میں یہ مثالیں دی تھی۔ اب آپ نے اس پہ ٹونٹنگ کی ہے غیر مسلموں پہ کہ وہ بتاتے ہیں پانی کے لیے فلاں ذمہ دار ہے، اور جی آگ کے لیے فلاں ذمہ دار ہے، موت کے لیے فلاں ذمہ دار ہے۔ تو محترم مفتی صاحب، معذرت کے ساتھ، کیا آپ لوگ اس بات کی نفی کر پائیں گے؟ کیا آپ لوگوں کے یہاں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ موت کا ذمہ دار اسرائیل فرشتہ ہے، بارش کا ذمہ دار if I am not wrong میکائیل فرشتہ ہے، اور الگ الگ کاموں کے لیے الگ الگ فرشتے آپ لوگوں نے رکھ رکھے ہیں؟ تو کیا آپ لوگوں نے بھی کاپی نہیں کر رکھی؟ پھر آپ کا کیا کہتے ہیں توحید والا الہ کیسے ہو گیا، ایک ہی ویسے کیسے ہو گیا؟ میں نے یہاں پہ مسیحی لوگوں کا سوال لگا ہے یا معلومات کہہ لیجئے، وہ بھی توحید ہی کا کانسیپٹ مانتے ہیں، اور وہ یہ لکھا ہوا بھی ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں مسلمان لوگ کہ آپ ہی توحید پر ہیں؟ اور اس میں امپورٹنٹ سوال میں اسی میں کرتا چلوں کہ توحید کا آپ کا دعویٰ ہے، اور قرآن شریف میں توحید کا تو کوئی بات نہیں لکھی ہوئی جہاں تک مجھے معلوم ہے امت اگروال کو۔ تو آپ بتائیں گے کہ توحید لفظ یا توحید کی آیت کون سی ہے سر؟ بتائیں، شکریہ۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدا دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا، تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں۔ میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ میں ہی روشنی کا ماہر ہوں، میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں۔ میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں۔ میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں۔ یہ عقیدہ کیا توحید کا نہیں ہے؟ آپ کی وائس میں 3 سے 4 سوال ہیں، تو میں ترتیب سے پہلے سوال کو لیتا ہوں عیسائیوں کے حوالے سے۔ تو روحانی والد مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو روحانی باپ مانے، یا جسمانی نطفے والا باپ مانے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے نطفے کا کہا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ نطفہ میں نے استعمال کیا تو آپ اوپر ثابت کر دیں مجھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ روحانی باپ مانے، تو روحانی بیٹا مان رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، کس بنا پہ مان رہے ہیں؟ روحانی اور جسمانی میں فرق کیا ہے پہلے تو مجھے یہ بتائیں۔ جسمانی وہی ہوتا ہے جو نطفے سے ہو، روحانی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا روحانی طور پہ بنایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روح ہے اور پھر اس نے اپنی روح میں سے پھر ایک روح بنا دی، تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ تو یہ کنسیپٹ بھی تو غلط ہے۔ تو اپنے روح میں سے ایک روح بنائے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو روح نہیں مانتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح مانتے ہیں، تو اللہ جب روح نہیں ہے تو اس سے پھر عیسیٰ روح جو ہے وہ کیسے بن گئی؟ تو یہ پھر اعتراض ہے۔ تو عقلاً اس کو بھی یہ محال سمجھا جائے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو روح ماننا پڑے گا۔ اگر اللہ کو روح مانیں گے تو روح میں سے روح نکلی، تو یہ نطفے میں سے انسان نکلا، تو اس میں فرق کیا ہے پھر دونوں میں؟ روح میں سے روح نکل آئی، نطفے میں سے انسان نکل آیا، نطفے میں سے نطفہ نکل آیا، دونوں باتیں تو سیم ہی ہیں، تو دونوں کنسیپٹ ہی غلط ہیں۔ تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ایک ہی کنسیپٹ ہے۔ روحانی کنسیپٹ لیں تو وہ بھی غلط ہے، اگر جسمانی کنسیپٹ لیں تو وہ بھی غلط ہے۔ اگر یہ روحانی کنسیپٹ مانتے ہیں تو روحانی کنسیپٹ بھی غلط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ روحانی کنسیپٹ ٹھیک ہو جائے گا، روحانی کنسیپٹ میں آپ اس کا جز ماننا پڑیں گے۔ اگر چلے باقی سب باتوں کو چھوڑ دیں، ایک ہی بات لے لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہیں، تو جز ہونے کا پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا جز ہے عیسیٰ، تو اس میں احدیت تو نہ پائی گئی۔ احدیت میں نے آپ کو کہہ دیا یکتا یگانا، اس جیسا نہ ذات میں کوئی نہ صفات میں کوئی، تو صفات میں بھی کوئی نہیں ہے اس کا، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ جیسا اللہ علیم ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ سمیع ہے،
تو اللہ کی سماعت جیسی کائنات میں کسی کی سماعت نہیں ہے، یہ وحدہ لا شریک کی سماعت ہے۔ انسانوں کی سماعت وہ ہے ہی نہیں، وہ محتاج ہیں کانوں کے۔ اگر کانوں کے محتاج نہ بھی مانے، باقی چیزوں کے کی احتیاج ہے سننے کے لیے، ایک وقت میں ایک کو سنیں گے، 10 کو نہیں سنیں گے۔ اگر آپ 10 کو سننا اور 100 کو سننا قرار دے دیں تو پھر اللہ کی احدیت پہ معاملات آ جائیں گے کہ وہ عہد ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عہد ہے کہ جب اللہ بھی اسی طرح سنتا ہے اور اس کے بعد والا ایک اور آ جائے تو وہ بھی اسی طرح سنتا ہے، تو پھر اللہ کی وحدانیت کیسے مانتے ہیں؟ پھر یہ بتائیں۔ اب جو دوسرا سوال آپ نے کیا کہ بھی پانی کے لیے فلاں ذمہ دار ہیں تو آگ کے لیے فلاں ذمہ دار ہیں، تو میں نے ٹونٹنگ کی غیر مسلموں پر، تو اس پہ آپ نے نقد وارد کیا کہ بھی ہم بارش کے لیے فلاں فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہم موت کے لیے فلاں فرشتے کو۔ تو میرے بھائی پہلے یہ بتائیں کہ مسلمان کا یہ عقیدہ کب سے ہو گیا کہ بھی موت جو ہے وہ اسرائیل دیتے ہیں؟ یہ پہلے مجھے بتائیں، کہاں سے آپ نے ثابت کیا؟ مجھے کوئی آیت دے دیں یا مسلمانوں کا کوئی عقیدہ حدیث سے ثابت کر دیں، پہلی بات۔ اور یہ کہاں سے ثابت کر دیا آپ نے کہ بارش جو ہے وہ میکائیل علیہ السلام برساتے ہیں، تو یہ مخالف ہو جائے گا، یا تو پھر آپ بات نہیں سمجھے۔ میں نے کہا ذات اور صفات میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ مملکت میں، بادشاہت میں اللہ کام تو لے سکتا ہے نا اپنے بندوں سے، یا کام بھی نہیں لے سکتا؟ تو وہ کام یہ ہے کہ اللہ رہا ہوتا ہے، بارش اللہ ہی دیتا ہے اور موت اللہ ہی دیتا ہے، ذریعہ فرشتہ بنا رہا ہے۔ میں نے اوپر مثال دی ہے، شاید وہ مثال آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ آگ جو ہم ماچس کی تیلی سے آگ لگاتے ہیں، اس آگ لگانے کا جو سبب ہے ماچس کی تیلی کو قرار دیں تو یہ بھی غلط ہے۔ اب جو ہے اگرچہ ظاہری طور پہ تو یہی ہو رہا ہے کہ ماچس کی تیلی سے ہی آگ لگی ہے، تو ظاہری طور پہ اگرچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کی روح قبض کر رہے ہیں تو وہ قبض کر رہے ہوتے ہیں، موت نہیں دے رہے ہوتے۔ موت اللہ دیتا ہے، اس کو اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ یہ کام کر، تو وہ کر رہا ہے۔ جو باقی اللہ کے فرشتے جتنے بھی ہیں، یہ فالمدبرات امرا، قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ میں نے اپنے کاموں کی تدبیر کے لیے ان کو رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کے کاموں میں ہاتھ بٹا نہیں رہے، یہ بھی نہیں سمجھیے گا، بلکہ یہ محتاج ہیں اللہ کے۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو ان کو حکم ہوتا ہے یہ وہی کرتے ہیں، اور اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے یہ اطاعت گزاری ہے۔ اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہ اپنا کوئی سسٹم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اطاعت گزاری کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اس کی احدیت میں، وحدانیت میں کہاں سے فرق آ گیا مسلمانوں کے اس عقیدے میں؟ روحانی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، روح سے پیدا ہوا، روح اللہ کہا گیا، کلام اللہ کہا گیا، اس لیے ہم اسے روحانی کہتے ہیں کہ روح اللہ کی روح۔ یہ لقب تو اور کسی کو دیا نہیں گیا، روح اللہ کا، کلام اللہ، اور بائبل مقدس بھی یہی بتاتی ہے روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، روح القدس کی قدرت سے، تو یہ روحانیت میں خدا کا بیٹا ہے۔ بالکل میں آپ کی بات یہ مانتا ہوں، تو ان کا دعویٰ دکھائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں، تو یہ پہلے وہ دعویٰ پیش کریں۔ یہ باتیں ان کی ساری ٹھیک میں مان لیتا ہوں علی سبیل تنزل، تو ٹھیک ہے یہ ساری باتیں قبول ہیں علی سبیل تنزل، لیکن ان کا دعویٰ دکھائیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو کیا مانتے ہیں۔ جی قاری صاحب السلام علیکم۔ ہم جو ہے مقدسہ مریم کو پاک مانتے ہیں، پاک، بے عیب، اور جس کی قرآن بھی شہادت دیتا ہے فاقرہ، اور قیامت تک ایسی نہ کوئی پاک عورت پیدا ہوئی جس کو خدا چنے اور خدا اس کے پاس فرشتہ بھیجے اور اس سے جا کر گفتگو کرے۔ تو یہ ہم تو اسے یہ درجہ دیتے ہیں کہ خدا نے روح القدس کی قدرت سے یہ حاملہ ہوئی،
نہ کسی مرد نے چھوا، نہ کسی نے، کیونکہ جب فرشتہ آیا، لمبا ہو گیا، میں دوسری آڈیو میں بات کرتا ہوں۔ محترم مفتی صاحب، ایک طرف آپ لوگ یہ عقیدہ بتاتے ہیں مسلمانوں کو کہ جی ایسا وہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے، تو پھر یہ اسرائیل صاحب کی ضرورت کیوں پڑی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں وہ روح تھوڑے قبض کرتے ہیں، وہ تو جا کے اس طرح کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا مالک ہے، یکتا ہے، واحد ہے، تو وہیں سے بیٹھا بیٹھا کیوں نہیں کہہ سکتا بھائی فلانے کی روح نکالنی ہے، چلو جی روح نکال لو؟ کیوں کسی میڈیٹر کی ضرورت ہے محترم؟ کہاں اس کی وحدانیت رہ گئی؟ کہاں وہ کسی بنے فقیر بنا کسی فرشتے کے کام کر پا رہا ہے محترم؟ اسی بات کو لیتے ہیں روح القدس کی قدرت سے۔ یہ اوپر کسی صاحب نے کہا کہ روح القدس کی قدرت سے، تو بھائی روح القدس جو ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفت ہے۔ روح القدس، مقدس روح، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفت ہے۔ تو اس صفت کو دیکھتے ہوئے بتائیں کہ روح القدس کی قدرت سے، یعنی پھر تو یہ تو آپ نے ایک الگ چیپٹر چھیڑ دیا کہ بھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قدرت سے پیدا ہوئے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پھر یہاں سے کہاں آ گئی؟ تو اس اعتراض کا مجھے جواب دیں ذرا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کبھی بادشاہ کو کام کرتے دیکھا ہے؟ پہلی بات مجھے یہ بتائیں نا ذرا، کسی ملک کا جو بادشاہ ہو وہ کام کر رہا ہو تو اس کے نیچے وزیر و مشیر نہیں کام کر رہے ہوتے، تو پھر بادشاہ پہ اعتراض کریں بھی یہ ملک کا بادشاہ کیسے بن گیا؟ ایک بات یہ تو آپ کو عقلی نقد وارد کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتائیں کہ جب ایک کائنات، پوری کائنات کو جس نے بنایا اور پورے سسٹم کو چلا رہا ہے، اگر وہ اپنے کسی بھی محتاج بندے سے کام لے لیتا ہے تو وہ اس محتاج کی شان کی بات ہے، اس کی جو قدرت ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی، وہ تو اپنی قدرت سے، شان سے کام لے رہا ہے، وہ خود کام لے، خود کا کہہ کے کن فیکون کہہ کے کام کرائے یا پھر کسی سے کام کرائے، تو اس میں کیا ہے؟ بادشاہ مطلق اپنی مرضی سے کام لیتا ہے اور وہ اس پر قادر ہے، یہ تو اس کی قدرت ہے نا۔ یہ تو الٹا یہ ہے کہ ہمارے موقف کی بات ہے کہ وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ کام لینا بھی جانتا ہے اور جو کام کرنے والے ہیں ان کو حکم منوانا بھی جانتا ہے، تو یہ تو اس کی قدرت کا کمال ہے، نہ کہ اس کی قدرت میں نقد وارد ہے یا کوئی کمی بیشی آ گئی ہے۔ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا، تو ایسا کچھ ہوا ہے تو پھر وہ بتاؤ مجھے۔ تو بادشاہ کو کیا کبھی کسی سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بادشاہ خود جا کے کام کر رہا ہو؟ بھائی تو اس پہ تھوڑا سا عقلی طور پہ بھی سمجھے نا۔ تو محترم مفتی صاحب، ہم لوگوں نے کب اعتراض کیا کہ آپ کے فرشتے کام کروائیں؟ چلو خدا تعالیٰ کے، آپ کے اللہ تعالیٰ کے نوکر ہیں، اس نے نوکروں سے کام لے لیا بلکہ ان کو عزت دے دی، تو جب دوسری سائڈ غیر مسلموں میں ایشور کام لے رہا ہے تو پھر آپ نے تو اعتراض آپ نے شروعات کیا تھا نا محترم کہ غیر مسلموں میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، جب برابر ہوتا ہے یا غیر مسلموں کی نقل آپ کر چکے سر، پھر تو اعتراض ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ میں نے صرف اس لیے کہا تھا، شکریہ۔ اچھا چلیں، آپ ایز اے امیت اگروال مجھے جواب دیں کہ جو ایشور ہے یا پھر وہ لکشمی ماتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کے باقی افراد ہیں، تو اس کا مجھے آپ یہ جواب دیں۔ چلیں ایک ہی پوائنٹ کو لے لیتے ہیں، ایشور کا کام جو ہے وہ اللہ سے مشاورت کر کے ہوتا ہے یا پھر جو اللہ فرماتا ہے وہ آگے کرتا ہے؟ اس کا تھوڑا سا مجھے بتائیں اور دلیل بھی دیں ثبوت کے ساتھ۔ محترم مفتی صاحب، جیسے آپ لوگ جس کو بھی اللہ کہتے ہیں، یعنی کہ سرو شکتیمان، پوری کائنات کا مالک، سارے آرڈر اسی کے چلیں گے اور سب اس سے نیچے ہی نیچے ہو سکتے ہیں، وہی درجہ ہم ایشور کو کہتے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیجئے آپ اللہ کہتے ہیں، ہم ایشور کہتے ہیں۔ رہی بات اس میں آپ نے لکشمی ماتا جی کی بات لی یا اس کی لی وہ اس کی لی، وہ آپ ایسے مان لیجئے جیسے آپ لوگوں نے نقل کر کر کے بتا دیا یہ فلاں پیر صاحب ہیں، یہ فلاں اولیاء صاحب ہیں، یہ فلاں پیغمبر صاحب ہیں، وہ اس طرح لے لیجئے۔ بٹ اللہ جیسے آپ کے یہاں ایک ہے تو ہمارے یہاں ایشور بھی ایک ہی ہے، ہمارے یہاں بھگوان کہہ دیتے ہیں، اور زیادہ تر مسلمان لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھئی ان کے تو لاکھوں بھگوان ہیں، بھگوان تو بہت سے لوگ آدمیوں کو کہہ دیتے ہیں
ایک آدمی نے بہت زیادہ احسانات کر دیے کسی پہ، کسی کا قرضہ اتروا دیا، کسی کی بہت زیادہ ہیلپ کر دی، یا کوئی بھی کسی بھی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا اس کی مصیبت دور کر دی، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو میرے لیے بھگوان ہو، یا میں تو بھگوان مانتا ہوں۔ تو بھگوان بالکل الگ چیز ہے، ایشور بالکل الگ چیز ہے۔ ایشور وہی سمجھ لیجیے آپ جو کہ آپ اللہ کو سمجھتے ہیں۔ شکریہ۔ ویسے مفتی محمد ناصر صاحب انڈاؤٹیڈلی بلا شک و شبہ کے بہت ہی کامیاب اور اچھا سیشن ہے یہ، بہت ہی فروٹفل ٹائپ کی ڈسکشن ہو رہی ہے، لوگ بہت سراہ رہے ہیں اور اچھے سوال و جواب ہو رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح یہ بات بھی پکی سچی ہے محترم مفتی محمد ناصر صاحب کہ جس طرح آپ بالکل بھی کوئی بھی ناراضگی نہیں دکھاتے بلکہ سیدھا جواب دیتے ہیں، جواب دینے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ماشاءاللہ بالکل سٹیک جواب دیتے ہیں، تو واقعی میں وہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کے سیشنز تو میرے خیال سے کافی لینے پڑیں گے، تو آج اگر سیشن آپ یہی کمپلیٹ ماننا چاہیں تو یہی مان لیجئے، تاکہ ہم کل کو یا کسی بھی دن اس کو پھر آگے کنٹینیو کریں اور اسی طرح سے سوال و جواب کی شکل میں کریں سر۔ تو آپ اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا اور بتائیے گا۔ شکریہ۔ میں یہ کمپلیٹ ہو پائے، کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک مختصراً میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، تو اس کے ساتھ تین چیزیں منطبق ہیں۔ ایک وہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اور صفات کے لیے واجب معاملات، یعنی وہ معاملات جو اللہ ہی کی ذات کے ساتھ متصف ہیں، کسی اور کے ساتھ قطعاً و اصلاً ثابت نہیں ہو سکتے، اس کو کہا جاتا ہے واجب معاملات۔ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محال، یعنی ایسے معاملات جو اللہ کی ذات کے لیے محال ہیں، قطعاً اللہ کی ذات اور صفات کے لیے ہو ہی نہیں سکتے، تو یہ چیزیں۔ اور جو تیسری چیز ہے جس میں اکثر لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اور جو سارا جو آپ کے معاملات ہیں نا، اوپر جو ہم نے بات کی توحید پر، تو وہ ساری باتیں کلیئر ہوئیں، تو ادھر سے بھی جواب آیا کہ ہم بھی توحید مانتے ہیں، تو آپ سے بھی جواب آیا کہ ہم بھی توحید مانتے ہیں۔ تو اصل پوائنٹ اور بکھیڑا کہاں آ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے تیسرے پوائنٹ پر، وہ ہے جائز معاملات، یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انتہائی حد تک تفصیل طلب ہیں، اور انہی کو سمجھنا اور انہی کو پہچاننا سب سے ضروری ہے۔ وہ ہے کہ اللہ کے لیے جائز امر کون سے ہیں، یعنی واجب بھی نہیں ہے، لازم بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، کسی انسان کے لیے ناک یا کان کا ہونا ضروری ہے، یعنی اگر کسی انسان کا ناک نہیں ہے یا کان نہیں ہے تو ہم اس کو پورا انسان نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یار اس میں انسان میں کمی ہے۔ کسی کی آنکھ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کمی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کی ذات کے لیے کسی چیز کی کمی کا ماننا، یہ جو ہے یہ محال ہے۔ اسی طرح اگر وہ ٹوٹل کمپلیٹ ہو تو یہ ہے واجب۔ اب ان دونوں کے درمیان چیز ہے۔ اب اسی کی مثال آپ کو سادہ لفظوں میں سمجھاؤں کہ ایک انسان غصہ کرتا ہے، بلا وجہ غصہ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ کیسا انسان ہے، ٹھیک ہے۔ اب غصہ کرنا یہ انسان کا مزاج بھی ہے، اور غصہ نہ کرنا یہ بھی انسان کا مزاج ہے، ایز پر کنڈیشن ہوتا ہے یہ چیزیں۔ تو اسی طرح کچھ چیزیں ایز پر کنڈیشن ہے۔ جب اللہ نے تمام مخلوقات کو بنایا، تمام کائنات کو بنایا، تو کچھ تقاضے مخلوقات کے تھے، کچھ چیزیں مخلوقات کے لیے ضروری تھیں، تو ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ جیسے میں آپ کو ایک اور مثال اسی کے ساتھ دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سنتی ہے تو انسان بھی سنتا ہے، تو فرق کیا ہے؟ ما بین الفرق ما هو الفرق، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟
یہ وہ فرق کون سی چیز ہے کہ اللہ سنتا ہے انسان بھی سنتا ہے، تو یہ بھی اعتراض وارد ہے۔ اسی طرح اللہ بھی دیکھتا ہے انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی کلام فرماتا ہے انسان بھی کلام فرماتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں جواز امور، ان کو کہتے ہیں جائز امور۔ تو سارے معاملات آ کے یہاں پہ آ کے بکھیڑے کھڑے ہوتے ہیں، یہیں پہ انسان دھوکہ کھاتا ہے، اللہ کی ذات اور مخلوق کو الگ نہیں کر پاتا۔ یہ مین چیز ہے، اور اسی ٹاپک کو انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے ضرور، انشاءاللہ میں ساتھ ہوں آپ کے۔ یہ حضرت جبرائیل کی صفات ہے، تو اس کا کوئی ریفرنس ہے آپ کے پاس؟ پلیز اگر ہے تو ضرور بتانا۔ آخری یہ میرا جو ہے نا، کیونکہ آپ کی امیر فیصل بھائی کے ساتھ گفتگو تھی تو میں معذرت سے بیچ میں داخل ہو گیا ہوں، تو اگر اس کا ریفرنس ہے تو وہ پلیز لگا دیں۔ اسی بات کو لیتے ہیں روح القدس کی قدرت سے۔ یہ اوپر کسی صاحب نے کہا کہ روح القدس کی قدرت سے، تو بھائی روح القدس جو ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفت ہے۔ روح القدس مقدس روح، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفت ہے۔ تو اس صفت کو دیکھتے ہوئے بتائیں کہ روح القدس کی قدرت سے، یعنی پھر تو یہ تو آپ نے ایک الگ چیپٹر چھیڑ دیا کہ بھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قدرت سے پیدا ہوئے، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پھر یہاں سے کہاں آ گئی؟ تو اس اعتراض کا مجھے جواب دیں ذرا۔ یہ تو ٹھیک ہے سر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو قرآن پاک سے دلیل چاہیے یا بائبل وغیرہ سے دلیل چاہیے، تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ جی سر، آپ کہیں سے بھی دے سکتے ہیں، کہیں سے بھی دے سکتے ہیں۔ اگر قرآن سے دے دیں گے تو پھر بھی میں مان لوں گا، اگر بائبل سے دیں گے پھر بھی میں مان لوں گا۔ اگر ابھی آپ دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ ویسے پروگرام تو ختم ہو گیا ہے، تو اس میں تو کوئی وہ بڑی بات نہیں۔ آپ امیر فیصل بھائی کو پرسنل پر بھیج دینا یا گروپ میں لگا دینا جب بھی آپ کے پاس موقع ملے۔ بہت شکریہ۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے خود تسلیم کیا، اور ماشاءاللہ یہی آپ کا بڑپن ہے کہ آپ صحیح باتوں کو بالکل مان بھی لیتے ہیں اور کھلے عام اعلان بھی کرتے ہیں۔ آپ نے یہ مانا کہ عیسائی مسیحی لوگوں نے بھی اپنے کو توحید پہ ثابت کر دیا، آپ نے یہ مانا کہ ہندو لوگوں نے بھی اپنے آپ کو توحید پہ ثابت کر دیا، بٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو کاپی ہی کی ہے سب چیزوں کی، بٹ آپ کے اللہ جی نے آپ کو توحید پہ رہنے نہیں دیا۔ یہ انشاءاللہ میں اگلے سیشن میں آپ سے جواب لوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیج دیا آپ لوگوں کے پاس اور کہہ دیا اس کو چومو، اس کی کیسز لو، اور جدھر کی طرف دیکھ کے آپ نماز پڑھتے ہیں، چاہے آپ مکہ میں موجود ہوں یا یہ کہ پوری دنیا میں، اسی چیز پہ وہ چسپاں کرا دیا گیا۔ حج کو جائیں گے تو پوری بھیڑ بھاڑ ایک دوسرے کو دھکی مکی دیں گے، کسی طرح اس کو ٹچ کر لیں، کسی طرح اس کی چمی لے لیں اور اسی کی طرف دیکھ کے سجدہ کرتے ہیں۔ مکے میں جاتے ہیں تو قریب سے سجدہ کرتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں تو اس کی جانب کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ تو آپ کے اللہ نے آپ کو توحید پہ رہنے نہیں دیا، کیونکہ آپ بھی ایک پتھر ہی کی پوجا کر رہے ہیں۔ بٹ انشاءاللہ ان نیکسٹ سیشن۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔